बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर जिस जज ने इमरान खान के हक में बात की, या तो उसके खिलाफ रेफरेंस आ गया या फिर उसे OST बना दिया गया। व्यूअर्स, ताज़ा एक रेफरेंस मातहत अदलिया के एक जज के खिलाफ आ गया है। जो जंग पाकिस्तान में आला अदलिया के खिलाफ शुरू हुई थी, अब इस जंग ने पाकिस्तान की मातहत अदलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया और मातहत जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है, जहां एक तासुर ये अब बनाया जा रहा है कि अगर तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में फैसला दिया तो हम भी तुम्हारा वही हाल करेंगे जो इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का कर रहे हैं। खान साहब को जमानत देना जुर्म बन गया है पाकिस्तान में एक अदालत के जज का, और उसके खिलाफ रेफरेंस बाकायदा तौर पर दायर कर दिया गया है। जज साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक टाइमलाइन में आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि यकीन हो जाएगा कि जज साहब को इमरान खान के हक में जो फैसले उन्होंने दिए, इसके नतीजे के तौर पर यह सज़ा उन्हें दी जा रही है। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ पर अदम एतमाद कर दिया और जज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर्स ने रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने समाअत रोक दी। जज जिनके खिलाफ ये रेफरेंस आया, अब उन्होंने क्या था जी कि एक तो शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और फिर शेख रशीद साहब को 9 मई के मुकदमात में जमानतें दी थी। ये इनका जुर्म बना दिया गया, जिसके खिलाफ ये रेफरेंस आया है। अदालत ने जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, उनकी जमानत की दरखास्तों पर समाअत करनी थी, फैसला करना था, लेकिन जब ये अदम एतमाद का इजहार किया गया और फिर रेफरेंस आ गया तो फौरी तौर पर इस समाअत को रोक दिया गया। यानी एक टेक्निकल तरीके से जज को और इंसाफ को और इमरान खान और बाकी लोगों को जिन्होंने उनके हक में फैसले दिए, उन्हें अब नॉकआउट जो है वो किया जा रहा है। जज साहब जो हैं मलिक एजाज आसिफ साहब ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें भी कंफर्म की थी, अगर आपको याद हो, इसकी भी उन्हें सज़ा मिली। और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 12 मुकदमात में जमानतें मंजूर भी की थी, जिसकी उन्हें सज़ा मिली। और फिर बिलाखिर जज साहब को ये कहना पड़ गया, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, कि मुझे शेख रशीद अहमद की ज़मानत लेना महंगा पड़ गया और मेरे लिए अब ये उल्टा पड़ गया कि मैंने शेख रशीद की ज़मानत जो है वो क्यों ली, और मेरे खिलाफ ही रेफरेंस आ गया। शेख रशीद को जी 9 मई वाक़यात के अंदर 3 मुकदमात से इन्हीं जज साहब ने बरी किया था, और आपके सामने है कि रिकॉर्ड पर ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप इमरान खान या उनके साथियों को अगर रिलीफ देंगे तो फिर आपका हशर नशर जो है वो एक रेफरेंस के ज़रिए ये कर दिया जाएगा, जिसमें आपको फिर पीछे हटना पड़ेगा। अब बाबर ऐवान साहब ने जी क्या कहा, वो ये कहते हैं कि ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ मरीम नवाज हुकूमत का रेफरेंस खुली तौहीन अदालत है। इससे पहले मरीम नवाज हुकूमत में नहीं थी तो वो जज साहिबान के नाम लेकर कहा करती थी कि इसकी शक्ल है अगला चीफ जस्टिस बनने की, और पाकिस्तान में गैंग ऑफ 5 का नाम जो है वो मरीम नवाज ने रखा। ये जितनी नई टर्म्स हमने अदलिया की एक तरह से जो तौहीन की गई जो सुनी, वो मरीम नवाज ने अपनी इस हुकूमत में आने से पहले ये तमाम टर्म्स जो हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए ये तमाम अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। जो काम हाई कोर्ट के जजों से शुरू हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक पहुंच गया है, और अदालत पर हमला इंतहाई शर्मनाक है और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनका ये एक रिएक्शन इसके ऊपर आया। फिर रेफरेंस किसके कहने पर दायर हुआ, चूंकि जज ने 9 मई केस में ज़मानत दी थी, और ज़मानत इसलिए दी क्योंकि प्रोसिक्यूशन पेश नहीं होती 9 मई केस में और उनके पास सबूत नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करनी थी वो नहीं कर सकी। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास सबूत नहीं है, चार्जशीट नहीं है, तो फिर हम इस केस को मज़ीद जो है वो नहीं चला सकते। अगर सबूत होते तो फिर आप ले आते, लेकिन सबूत नहीं थे, इसीलिए ज़मानत जो है वो मिली। और उस ज़मानत के आने के बाद
جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ اب ایک ریفرنس وہ لے کر پنجاب حکومت آ گئی ہے۔ ویورز، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں لمبی تاریخ ملی تو توشہ خانہ کیس سننے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو حفاظتی ضمانت دینے والے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب تھے۔ جب خان صاحب کو ویل چیئر پر بٹھا کر جو لایا گیا تو جسٹس سلیم شیخ صاحب نے انہیں ریلیف بھی دیا، ان کو حفاظتی ضمانت بھی دی گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طارق سلیم شیخ صاحب کو ملتان بینچ میں ان کو تبادلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج تھے جی نوید اقبال کا رحیم یار خان تبادلہ کیا گیا OSD بنا کر، اور جج نوید اقبال عمران خان کی عدم پیشی پر مسلسل ضمانت میں توسیع کر رہے تھے، اور انہوں نے کل 9 مئی کے 33 ملزمان کو ضمانتیں دی تھی۔ شاید یہ بات بھی جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اور کیا ہوا کہ جج صاحب کا بھی تبادلہ جو کر دیا جاتا ہے۔ پھر لاپتہ افراد کا کیس سننے والے جج محسن اختر کیانی کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھر ایک ریفرنس جس میں پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کو ملائن کرنے کا ایک جرم جو ہے ان پر اس کی وہ بات کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف یعنی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے والے جج آپ کو یاد ہوگا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو تھے، ان کو بھی ان کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن جو نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ان میکنگ تھے، ان کے خلاف بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک فائل تیار تھی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو جج صاحب نے اپنے آپ کو یقیناً اس کیس سے بھی الگ کیا، ریفرنس ان پر دائر ہوا، تو اس کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے جج صاحب کو۔ اور اگر ایک باقی لوگ جہاں جہاں بھی خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ایک طرح سے یہ ان تمام ججز کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف یا پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تو تمہارے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ ضرور تیار کر لیا جائے گا۔ ویورز، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو عمر کی حد کا جو معاملہ ہے نا، جس میں 65 سال، اب ایک اس شک کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اہم تعیناتیوں پر اب یہ شک جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، اور اس کا اثر پاکستان میں جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کے اوپر پڑے گا۔ میری آج نہ کسی سے بات ہوئی پاکستان میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے معاملے کو لے کر، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ خبر اس سے پہلے آنا شروع ہو گئی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں شاید وہ ایکسٹینشن لے لیں، یہ ان کو دے دی جائے گی جسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بات مزید عیاں ہو جائے گی، لیکن اب تک جو وائبز آ رہی ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے وہ یہی بتاتی ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ یعنی قاضی صاحب کی کرسی کے علاوہ کچھ اور کرسیاں بھی ایسی ہیں جہاں پر یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو ان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جناب ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف بھی ریفرنس آ جائے گا۔ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کے خلاف جب ریفرنس آئے گا تو یاد رکھیے گا کہ پھر آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ کا بھی حال یہی ہوگا۔ اور جو آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی کرسی پر کوئی اور بیٹھا ہے اور اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ریفرنس نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ بہت ساری سٹوریز ان کی استعفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آج بھی ایک مسٹری ہے، لیکن ذرائع جن سے میری بات ہوئی ان کے بقول یہ بات سامنے آئی کہ انہیں بھی فورس کیا گیا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، اور باقاعدہ طور پر کوٹ ان کوٹ کہا گیا کہ آپ جو چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں شاید یہ آپ کا خواب جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ویورز، آپ کو نا یہ خبر بھی میں دے دوں کہ نواز شریف صاحب کو نا ایک اور کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور ان کی سلیٹ ایک ایک کر کے صاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ نیب نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو تفتیش میں کلین چٹ دے دی ہے، اور اب نیب نے جو احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کروائی اس میں یہ استدعا کی کہ نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دیا جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ عدالت چاہے تو نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ نواز شریف کو مقدمے سے بری کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ رپورٹ میں جو لکھا گیا اور اس کے مطابق کہ سعودی حکومت نے، آپ کو ویورز یاد ہوگا
کہ 1997 میں گاڑی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں تھی۔ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں کہ تحفے میں ملنے والی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیتے ہیں، اور پھر 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی صاحب تھے، جن کے اوپر خود ایک ہار لینے کا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کیس چلا۔ یوسفزئی گیلانی نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں وہ گاڑی خریدنے کی آفر کروا دی۔ اب تحفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا، جو کہ موقف اختیار کیا گیا ہے نیب کی اپنی انویسٹیگیشن کے اندر، اور نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی، اور نواز شریف نے گاڑی کی ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی اس رپورٹ سے پہلے آج تک جتنے بھی بیانات اس وقت ریکارڈ پر موجود ہیں، چاہے وہ عطا تارڑ ہو یا پھر اس سے پہلے مریم بی بی خود ہوں یا پھر عظمیٰ بخاری ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا ایک ہی جملہ تھا اس کے حوالے سے کہ جناب رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ فالو کیے گئے اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں توڑا گیا۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ٹرانسپورٹ پول میں گاڑی خریدی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر یہ کہے کہ توشہ خانہ سے ہم نے حاصل کی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو توشہ خانہ سے نکال کر ٹرانسپورٹ پول کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیب ایسی رپورٹ لے کر جو ہے وہ باہر آئی۔ آپ پارٹی کے رہنما ہیں، کم از کم نواز شریف آپ کو تو بتا سکتے تھے کہ جناب یہ گاڑی جو ہے اصل میں حقیقت کیا تھی۔ آج 2024 میں یہ بیان، یہ نیب کی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا گیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب نے جو وفاقی جو ٹرانسپورٹ پول تھا وہاں سے ہی گاڑی خریدی ہے اور اس کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے یہ رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی۔ اب یوسفزئی گیلانی نے جو رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا، اور یہ بہت ہی اہم ہے، کہ یوسفزئی گیلانی نے جو رولز تھے ان کی خلاف ورزی کی۔ نیب کیا کہتا ہے جی کہ قانون کے تحت تحفے کی گاڑی خریدنا منع ہے، وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں جمع ہوگی یعنی اسے آپ جمع کروا دیں گے، اور نیب کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں درج ہے کہ یوسفزئی گیلانی نے رولز کے خلاف نرمی کر کے گاڑی نواز شریف صاحب کو آفر کی، یعنی جرم کا اعتراف بھی ہے اور بریت کی استدعا بھی ہے، اور یہ ایک طرح سے ڈیل کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایک پریشر ڈالنا چاہتے تھے اور اس پریشر کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس پریشر کے نتیجے میں انہیں ایک طرح سے یہ ریلیف جو ہے ملا ہے۔ کیا یوسفزئی گیلانی اور نواز شریف دونوں قصوروار نہیں ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے۔ کیا رات دیر تک سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ اور کیا نواز شریف کو خاموش کرنے کے لیے کیا یہ سب کچھ کیا گیا؟ مسلم لیگ نون کے جو انٹرنل جو سرکلز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کو خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہ کر لے، اور یہی خوف ہے کہ نواز شریف کو بھی کہ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب یہ ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی طرف سے متعدد بیانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے اس کور کمانڈر جو کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو میٹنگ ہوئی اسے ایک سیاسی رنگ دیا، جس کے بعد بیرسٹر سیف کو جو ہے آ کر بتانا پڑا۔ تو یہ خدشات موجود ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ڈیل کر لیتی ہے، کسی سے بھی ڈیل کر لیتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ شاید اگلی باری جو ہے وہ شاید عمران خان کی نہ ہو۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ڈیلز کی آفرز، بہت ساری ڈیلز کی آفرز جو ہیں وہ ٹیبل پر موجود ہیں، لیکن عمران خان ان ڈیلز کو کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان ڈیلز پر سمجھوتا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان پر سمجھوتا کر لیا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اس لیے آج کھڑی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا، لیکن پاکستان کے لیے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی عوام جو ہے وہ موجود ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہیں ایک طرح سے کھلی چھٹی مل گئی ہے، اور کیونکہ دوران سماعت ارشد تبریز ایڈوکیٹ جو ہیں زرداری صاحب کے وکیل، اچھا انہوں نے اب کیا کام کیا؟ انہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک ریلیف مانگ لیا ہے،
اور وہ عدالت کو بتاتے ہیں جی کہ 5 سال کے لیے آصف علی زرداری کو توشخانہ کیس میں صدارتی استثنا حاصل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کون کون سے تحائف لیے، توشخانہ کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر، لیکن اس کو چھوڑیں، نہ ہم نے دلیل دینی ہے، نہ ہم نے ثبوت دینے ہیں، نہ ہم آپ کے سامنے کوئی جواب رکھیں گے۔ ہم صرف آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آئین میں کیا استثنا آصف علی زرداری یعنی صدر پاکستان کو جو دیا گیا۔ اچھا، ان سے اچھے تو عارف علوی صاحب تھے، وہ خود چل کر، آپ کو یاد ہوگا، عدالت گئے اور بغیر پروٹوکول کے عدالت گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، انہوں نے ایک جرم کے مرتکب ہوئے، تو لہٰذا آپ اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ یہی ایک وہ نقطہ تھا جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک ریلیف جو ہے اپنے لیے خود سے جو ہے وہ کریٹ کیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خواجہ آصف صاحب کو دھمکی مل گئی ہے، اور ماضی کے ان کے دوست نے انہیں دھمکی دی ہے، اور یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے انہیں جتوایا اور ایک فون کال کے اوپر جتوا دیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب کو دھمکی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیونکہ وہ آج کل بہت زیادہ انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جماعت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے انقلابی بنتے تو شاید عوام کی نظر میں بھی ان کی کوئی حیثیت ہوتی، لیکن یہ انقلابی صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے جو دھمکی ملی، کس جنرل صاحب کی طرف سے دھمکی لی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ٹانگیں توڑنے کی بات خواجہ آصف کو کس نے کہی تھی۔ فیض آباد کمیشن ایک مذاق تھا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، صرف مجھ جیسے سیاسی ورکرز کو پیش ہونا پڑا۔ کمیشن کے سامنے جا کر احساس ہوا کہ یہاں کوئی سنجیدگی نہیں رکھتا، اور مجھے اس کمیشن کے سامنے کبھی بھی آنا نہیں چاہیے تھا۔ کاش گریبان میں جھانک کر یہ کمیشن دیکھے کہ کیا اس نے اپنا فرض نبھایا یا نہیں نبھایا۔ ملک کا سارا نظام تو آپ جیسے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ وزیر دفاع رہے، وزارت دفاع آپ کے انڈر آئی، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ آئی۔ کیا کبھی آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کی اداروں کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی، یا آپ کے سو کالڈ پرائم منسٹر صاحب نے کبھی یہ کوشش کی؟ نہیں کی۔ جب آپ یہ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنی جیت کے لیے کسی کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے، اور بھاگ کر جا کر بیٹھیں گے، ضد کر کے بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد رونا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کو جیت کا لولی پاپ تو دیا جائے گا، اور پھر جب آپ جیت جائیں، کوئی کرسی پہ نہ رہے، تو پھر آپ اس کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں۔ اور ویورز یہ اکراس دا بورڈ یہی جو ایک پالیسی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جو جیت جاتا ہے یا جتوا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جیتنے کے بعد یہ لوگ نہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کمیشن کی رپورٹ کیا آئی جی؟ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دی۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ فیض حمید کے دستخط پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا، اور رپورٹ میں ملبہ کمیشن بنانے والوں پر ڈال دیا گیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے مشورہ دیا کہ کمیشن بنا دیں، اور کمیشن حکومت کے گلے ایک طرح سے ویورز پڑ گیا ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ بھی ہو گیا ہے، اور رپورٹ میں کیونکہ لکھا گیا کہ سابق پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو، تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کو لاہور میں روکنے کی بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ اس رپورٹ کے مطابق شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال سمیت تمام لوگوں نے فیض حمید کے خلاف جو ہے بیان نہیں دیا۔ خواجہ آصف صاحب کو جی اب دھمکی جو ملی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پروگرام میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے ایک بڑی شخصیت کے ذریعے دھمکی دی کہ اگر باتیں کی تو اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ وہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کریں گے تو پھر میں بھی خاموش نہیں رہوں گا، میں بھی بولوں گا، اور مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو اب نام لیا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے دھمکی دی، اور حقیقت ویورز آپ کے سامنے خواجہ آصف صاحب جو ہیں ماضی میں فائدے حاصل کرتے رہے، لیکن اب جو ہے وہ دوسری طرح یہ جنرل باجوہ کو نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جن کو آپ نے فون کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک جو کاروائی ڈالی ہے، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے اور کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کیا، تو اس قسم کی باتیں کرنے سے ایک تو یہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھو رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی میں تو ان کے خلاف تھا،
میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ انہیں پیش ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ یہ تاثر لیں کہ ہاں یار یہ واقعی یہ تو جنرل باجوہ کے خلاف ہے. اگر یہ محسن ہوتا تو کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے ایسی باتیں پبلکلی کرتا؟ خواجہ صاحب یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی جب آپ حکومت میں تو خیر اب بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب جب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تب آپ یہ بات کرتے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. آج جنرل باجوہ اپنی کرسی پر نہیں ہیں تو آپ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف خواجہ آصف جو ہیں وہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے نون لیگ کا جو غصہ ہے، یعنی نواز شریف کا جو غصہ ہے جنرل فیض کے اوپر اور جنرل باجوہ کے اوپر، وہ خواجہ آصف آپ کو اتارتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ٹویٹر کی ہمیشہ کے لیے پاکستان میں چھٹی کروا دی گئی ہے، اور وزارت داخلہ نے سماجی رابطے کے اس پلیٹ فارم یعنی ایکس کے خلاف جو بندش کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر تھی، اس پہ ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں لکھا گیا کہ ایکس کی بندش کے خلاف درخواست قانون اور حقائق کے منافی ہے اور یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق ایکس پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، نہ ہی پاکستانی قوانین کی پاسداری کے معاہدے کا شراکت دار ہے. ایکس کی جانب سے پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متعلق حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہیں کی گئی. حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا بہت ہی ضروری تھا. رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ایکس سے چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بین کرنے کی درخواست کی. ایکس حکام نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی درخواست کو نظر انداز کیا اور جواب تک بھی نہیں دیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کی درخواست پر وزارت داخلہ نے 17 فروری 2024 کو ایکس کی بندش کے احکامات جاری کیے. ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. ایکس کی بندش کا مقصد آزادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغن لگانا نہیں ہے. ایکس پر بندش کا مقصد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا قانون کے مطابق ذمہ دارانہ جو استعمال ہے اسے یقینی بنانا ہے، اور وزارت داخلہ پاکستان کے شہریوں کے محافظ اور قومی استحکام کی ذمہ دار ہے. ایکس کی بندش آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے. اب وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جاتی ہے. ایکس کی بندش کے خلاف درخواست کو خارج کیا جائے. اور میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وزارت داخلہ ہے اس نے کچھ اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے جہاں پر کچھ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں پاکستان میں فوج کے خلاف اور پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے خلاف، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد بھی یقیناً یہ تمام اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹویٹر کے اوپر لوگ کھل کر بولتے ہیں اور شاید یہ بولنا جو ہے وہ پاکستان میں طاقتوں کو پسند نہیں ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.